Dear trainees, Assalamu alaikum. In today's lesson, we are going to go thoroughly with QuickBooks invoices, which we have gone through in our previous lecture, but in this lesson, we are going to populate the different fields and see how an invoice is created. We have already created a number of invoices to check how the system works, but today what we are going to do is we are going to fill each field and try to understand what it means. Now remember that invoices are basically bills which we send out to our customers and clients, and therefore they must contain all relevant information which provides them with the knowledge that this all items listed within an invoice with the specification is what they received. And of course, if you have also given a reference to their purchase order number, they can cross reference your invoice with what they had asked for. Now let's go over to QuickBooks and see how it works. To create an invoice, once again we have to go to our home page और यहाँ से हम invoice create कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताया हुआ है कि हम customers में आए और customers से हम invoice create कर लें. In both cases we are going to go over to the same screen. अब हमारे पास जो स्क्रीन आ गई है वो है हमारी मेन इनवॉइस की स्क्रीन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने यहाँ सबसे पहले कस्टमर चूज़ करना है. रीज़न बीइंग कि कस्टमर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त और बाद में एडिट करके उसमें डाली है वो तमाम चीज़ें यहाँ फिल हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली. सो इन दिस केस लेट्स सी इफ़ वी यूज़ दिस पर्टिकुलर. जैसे ही हमने इसमें डाला हमारे पास उसका बिल टू एड्रेस आ गया और टर्म्स आ गई, लेकिन अभी हम उसे बाद में देखेंगे. अगली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने इसको इसकी डिफ़ॉल्ट इंटुइट प्रोडक्ट इनवॉइस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम तमाम फील्ड्स जो भी हमारी स्क्रीन पे होती हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए. इस इंटुइट प्रोडक्ट इनवॉइस को जैसे ही हमने इन्वोक किया हमारी फील्ड्स बढ़ गई, बाज़ फिल हो गई और बाज़ खाली पड़ी हुई. सबसे पहली चीज़ डेट हमारे पास आ गई. अगर हम चेंज करना चाहें तो हम डेट आराम से चेंज कर सकते हैं. याद रहे कि डेट में हमेशा हमारा सबसे पहले दिन आता है, फिर मंथ और 4 डिजिट का ईयर आता है. इनवॉइस ऑटो फिल्ड होती है, जो भी लास्ट इनवॉइस आई है +1 के साथ आपको नज़र आ जाएगी, या अगर आपने उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे आएगी वो हम बाद में देखेंगे. यू डोंट नीड टू फिल द इनवॉइस नंबर. बिल टू एड्रेस आपने इस कस्टमर या क्लाइंट का पहले ही दिया हुआ होता है. कहाँ दिया हुआ होता है आप याद करें उस लेसन में जहाँ हमने कस्टमर क्रिएट किए थे और उनकी तमाम रजिस्ट्रेशन में तमाम इन्फॉर्मेशन डाली थी. इन दिस केस शिप टू इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, बट फॉर कन्वीनियंस सेक व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द सेम इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट एज अ शिप टू इन्फॉर्मेशन. हमने वही इन्फॉर्मेशन शिप टू में भी डाल दी, लेकिन वंस अगेन मैं आपको वही रिमाइंड करा रहा हूँ, जब हमने कस्टमर बनाया था उसी वक्त हमने इसकी शिप टू की जो डेस्टिनेशन थी वो भी हमने यहाँ भर दी थी, और वो इससे डिफरेंट हो सकती है. मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास मुतअद्दिद शिप टू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और बिल टू इन्फॉर्मेशन वो जगह है जहाँ आप ये इनवॉइस भेजेंगे. पीओ नंबर वंस अगेन ये आपका नंबर नहीं है, ये आपके कस्टमर या क्लाइंट का नंबर है जिसने आपको ऑर्डर दिया है चीज़ों के लिए या सर्विसेज के लिए. हमने एज अ रेफरेंस उसका पीओ नंबर यहाँ ज़रूर डालना है अगर आपके पास पीओ आया हुआ है, क्योंकि वो अपने पीओ के साथ ही कंपेयर करेगा आपकी इनवॉइस को, और जैसा ही स्पेसिफिकेशन उसकी पीओ पे होगी वो उम्मीद करता होगा कि आपकी इनवॉइस पे भी वही स्पेसिफिकेशन आए. टर्म्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये सारी टर्म्स हमारे पास पहले से लिस्टेड है. जब भी मैं कोई चीज़ लिस्टेड कहूँगा याद रखिएगा कि ये तमाम लिस्ट हमारे पास ऊपर दी गए मेन्यू लिस्ट में मौजूद हैं. तमाम लिस्ट, वेंडर, कस्टमर, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, हमारी बाकी तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं. इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि टर्म्स नेट 30 दिन के अंदर आपने ये पेमेंट करनी है. ये टर्म्स आपको पहले एक दफ़ा क्लियर हमने समझा दी हुई थी, लेकिन आपको फिर बता देता हूँ कि 1%
10 30 کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ود ان 10 days یہ پیمنٹ کر دی تو آپ کو 1% کا ڈسکاؤنٹ ہوگا. اس کے لیے آپ وہ لیسن دیکھیں جس میں جب ہم رجسٹر کر رہے ہیں کسی کسٹمر کو تو اس کی ڈیٹیل ہم وہاں رجسٹر کرتے وقت یہ ساری انفارمیشن ہوگی. اگر اس کے علاوہ کوئی ٹرم ہے یو کین آلویز ایڈ نیو. اس کے بعد ریپ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتایا ہوا ہے, ریپ آپ کا وہ ایجنٹ ہے جس کو آپ کمیشن دے سکتے ہیں یا جس کو آپ اکنالج کر سکتے ہیں یا جس کے اگینسٹ سیل آپ کھڑی کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ رپورٹس بھی بنا سکتے ہیں کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری کتنی سیل ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس یہ پہلے سے رجسٹرڈ ہے ویل اینڈ گڈ, اف ناٹ یو کین آلویز ایڈ اے نیو ریپ. شپنگ ڈیٹ, دس از different to ship to. Ship to is the destination. Shipping date is the date on which your goods was supplied. جس دن بھی آپ نے یہ ٹرانسپورٹیشن شروع کی ہے ادھر اس کی ڈیٹ آئے گی. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ دن لگ جائے شپمنٹ پہنچنے میں, لیکن ہم نے اس کی اسٹارٹ ڈیسٹینیشن ڈیٹ یہاں دینی ہے اور آپ نے یہ انوائس بھیج دینی ہے پرائر ٹو ریسیٹ آف گڈ. آپ نے وہاں کیسے بھیجنی ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. وایا کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ بھیج کیسے رہے ہیں. یہ چند اسٹینڈرڈ یہاں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں, ڈی ایچ ایل, فیڈرل ایکسپریس, یو پی ایس, لیکن یو کین آلویز ایڈ نیو. آپ اپنا جو بھی ٹرانسپورٹ کا میتھڈالوجی ہے, جو بھی طریقہ کار ہے, آپ نئے ایجنٹ کو یہاں ڈالیں اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جا کس کے تھرو رہی ہے. ایف او بی, اس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہی ایف او بی کی بات آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اونرشپ ان گڈس کی کب تک ہے اور ہمارے کسٹمر کے کلائنٹ کی اونرشپ میں یہ گڈس کب آ گئے. اگر ہمارے پریمیسز سے باہر نکلتے کے ساتھ ہی یہ ہمارے کلائنٹ کے کسٹمر کی اونرشپ میں آ جاتے ہیں اور اس کا فریٹ فارورڈر اس کی تمام چیزیں سنبھال لیتا ہے تو ہم یہاں ایف او بی لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس نکلتے کے ساتھ ہی اس کی پراپرٹی ہو گئی ہے. اور اگر ہم نے اس کو اس کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا کے آنا ہے, جیسے ہم اپنی ٹرمینالوجی میں تو کہتے ہیں سی اینڈ ایف, لیکن کوئک بکس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہم اس کو کہتے ہیں ایف او بی, اس کے انڈر ہی ہم اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن کوئک بکس کی ٹرمینالوجی میں دونوں چیزیں ایف او بی کے اندر آتی ہیں. ڈسٹنگوش ہم نے خود کرنا ہے. اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیسٹینیشن میں پہنچا کے آپ کے پاس پہنچانے کے بعد ہم اس کی انوائس آپ کی حوالے کریں گے, اس کی تمام گڈس. یاد رہے کہ جب ہم ڈیسٹینیشن میں پہنچائیں گے تو ہم پچھلے لیسنز میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم نے ٹرانسپورٹ یا ہینڈلنگ چارجز کیے ہیں ہم نے ہمیشہ اپنے کسٹمر یا کلائنٹ سے وہ کلیم کیے ہیں. تو جب آپ انوائس بنائیں گے ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے کے فریٹ چارجز, تمام چارجز آپ نے کلیم کرنے ہیں اور چاہیں تو اس پہ تھوڑا سا پروفٹ بھی لگا لیں. کوانٹٹی, آپ وہ کوانٹٹی دیں گے جو آپ شپ کر رہے ہیں. اگر آپ کمپلیٹ شپ کر رہے ہیں تو دس شوڈ میچ دا کوانٹٹی گیون آن دا پی او. اگر آپ پارشلی شپ کر رہے ہیں سو دس مسٹ بی اے پارٹ آف دیٹ whole quantity which was mentioned on the PO. Item code. In this case, it can be anything that you sell. جو بھی چیز آپ بیچتے ہیں وہ آپ یہاں مینشن کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ بڑی آرگنائزیشنز میں یہ دونوں ہیڈز آئٹم کوڈ کے اور ڈسکرپشن کا یہ ڈسٹنکٹلی علیحدہ ہوتے ہیں. یہاں آپ کی آسانی کے لیے آئٹم کوڈ میں اس کا نام آ رہا ہے. ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ ہر جگہ کوڈنگ اسکیم چلتی ہے تمام آئٹمس کی, تمام سروسز کی جو کوئی بھی کمپنی آفر کر رہی, اور آپ کی کمپنی ان کمپنیوں سے جدا نہیں ہے, اس کے پاس بھی ہر سروس اور ہر پروڈکٹ کا کوئی کوڈ ہوگا. تو یہاں بیسکلی اس کا کوڈ آئے گا اور اس کوڈ سے جو بھی جڑا ہوا اس کا ڈسکرپشن ہے وہ آیا کرے گا. اگر آپ نے ڈسکرپشن دیا ہے آٹومیٹکلی وہ یہاں شو کر دے گا. یونٹ آف میجر, اگر آپ نے اس کے ساتھ افیلیٹ کیا ہے تو وہ یہاں آ جائے گا, نہیں افیلیٹ کیا تو نہیں آئے گا. پرائس ایچ, یہ پرائس آپ نے جب ڈیفائن کی تھی یہ پروڈکٹ اپنے پاس تو یہ آپ نے اس کی پرائس دے دی تھی, یہ آٹومیٹکلی وہاں سے فیچ کر کے پرائس لے آیا. کلاس, وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو کلاس ان ڈیٹیلس کہ ہم یہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں, لیکن فار دس پرٹیکولر انوائس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انووک دیٹ. اماؤنٹ آپ نے انٹر نہیں کرنا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. آٹومیٹکلی کوانٹٹی ملٹیپلائی بائی پرائس, اس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ ہو جائے گی آٹومیٹک. نیکسٹ از ٹیکس. ونس اگین ٹیکس بتا رہا ہے کہ کیا یہ آئٹم ٹیکسیبل ہے یا نہیں. ان دس کیس ایز دس از اے پروڈکٹ دس از اے ٹیکسیبل آئٹم. نیچے جو آپ کو سیل ٹیکس نظر آ رہا ہے, یہ سیل ٹیکس وہ ہے جو کہ اس پرٹیکولر کلائنٹ سے آٹومیٹکلی ہم نے
رجسٹر کروایا ہوا ہے. یہ اس کا موسٹ آفن یوزڈ سیل ٹیکس نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ سے یاد کرا دیتا ہوں. موسٹ آفن یوزڈ سیل ٹیکس ڈیفالٹ سیل ٹیکس ہوتا ہے, لیکن ان دس کیس دس پرٹیکولر سیل ٹیکس از واٹ وی ہیو ایسوسیٹڈ ود دس کلائنٹ. اس کلائنٹ کے ساتھ ہم نے یہ سیل ٹیکس رجسٹر کروایا ہوا ہے, اس لیے یہاں آٹومیٹکلی آ رہا ہے. اف یو وانٹ ٹو چینج اٹ یو کین. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پتھر پہ لکیر نہیں ہے. یو کین چینج اٹ. چینج کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کلائنٹ یہی ہے, شپ ٹو ڈیسٹینیشن اب کہیں اور ہو گئی ہے اس کلائنٹ کی. اس نے کہا ہے کہ یہ مجھے شپ کرتے ہیں فلانی جگہ, اور جب آپ کوئی چیز فلانی جگہ شپ کر رہے ہیں تو اس پہ ٹیکس ریٹ فرق ہو گیا. تو ڈیفالٹ ٹیکس جو اس کے ساتھ ہم نے ایسوسیٹڈ ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہاں سیل ٹیکس چوز کیا یا آٹومیٹکلی ایسوسیٹڈ سیل ٹیکس آیا, اس نے سیل ٹیکس کیلکولیٹ کر دیا, آپ کا ٹوٹل دکھا دیا. اس میں پیمنٹ سپلائڈ یہ علیحدہ چیز ہے, یہ ہم ابھی چند لیسنوں کے بعد ڈسکس کر لیں گے. آپ کا ٹوٹل انفارمیشن یہاں آ گئی ہے. اب آپ کسٹمر کو اگر کوئی میسج دینا چاہے تو آپ یہ لسٹڈ میسیجز ہیں جن میں سے آپ جو چاہیں وہاں اٹیچ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئے تو آپ اپنا نیا میسج ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں ایک کسٹمر کو میسج جو کہ اس بل کے اوپر, اس انوائس کے اوپر پرنٹ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹا سا میمو لکھنا چاہیں یو کین اٹیچ دیٹ میمو ایز ویل. کسٹمر ٹیکس کوڈ, دس کسٹمر از ٹیکسیبل. کسٹمرز ہو آر ناٹ ٹیکسیبل کے لیے یہاں نان آ رہا ہوگا. ان دیٹ کیس کوئی بھی سیل ٹیکس اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. اف یو چینج دس کوڈ ٹو نان, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بھی نان ہو گیا. گو یہاں 4.8% سیل ٹیکس کٹنا تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی زیرو ہو گیا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کسٹمر ٹیکس کوڈ اوور رولز آل ادر ٹیکسز وچ ہیو بین لسٹڈ ان دی انوائس. جب بھی آپ نے یہاں سے وہ چینج کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اوور رول کر دے گا. ان دس کیس دس از بیسکلی اے ٹیکسیبل کلائنٹ, اس لیے ہم نے اسے ٹیکس رہنے دیا ہے. اب ہماری انوائس کمپلیٹ ہے اور اس میں آپ کو اب کلیئرلی سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا کیا فیلڈز کیا کیا کام کرتی ہیں. اس کو ہم سیو کرتے ہیں اور اس کو سیو کر کے ہم باہر آ جاتے ہیں. ان کنکلوژن, now we know how to create an invoice and we understand all the different fields available on an invoice. For this particular invoice we had used the product template of the QuickBooks. لیکن آپ اس میں دوسرے سروسز کے بھی جو ٹیمپلیٹ موجود ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, یا کوئی اپنے پسند کا نیا ٹیمپلیٹ بنا کے بھی سیو کر کے اسے ریکرسولی یوز کر سکتے ہیں. سو فار in this product invoice we covered all the fields. یہ ایک مین ریزن تھی کہ آپ کو اس میں تمام فیلڈیں نظر آ گئیں جو کہ ایک انوائس میں موجود ہوتی ہیں. آپ جو فیلڈیں رکھنا چاہیں گے وہ رکھیں, جو آپ ہٹانا چاہیں گے وہ ہٹا کے اپنی پسند کا ٹیمپلیٹ بنائیں. وہ ہم اگلے لیسنس میں دیکھیں گے. That's all for now.